बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूं। आज 1 जुलाई और दिन है हफ्ते का। व्यूअर्स, दो खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया। पंजाब में वज़ारत आला का उम्मीदवार का इंतखाब कैसे होगा, किस तारीख को होगा, और इसे मशरूत कर दिया गया ज़िमनी इंतखाब के हवाले से। और सियासी सवालात इस फैसले से क्या जुड़े हुए हैं, और एक हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और परवेज इलाही साहब की तरफ से। जो गुफ्तगू हुई इमरान खान की, उस पर भी तफसील से हम बात करेंगे, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि अब जो पाकिस्तान का मीडिया इसी खबर को किस अंदाज में पेश करता रहा। यह भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है, क्योंकि हर शख्स ने अदालत से जो रिमार्क्स थे, अदालत के अंदर की जो कार्रवाई थी, उससे अपना मतलब जो है वो अखज किया और एक तासुर देने की कोशिश की कि शायद ये फैसला हमजा शहबाज के हक में है। इमरान खान ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम कर लिया, और फिर एक मुतज़ाद फिजा हमें नजर आई रिपोर्टिंग के हवाले से। और इस अबहाम को दूर करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे अनवार हाशमी, सीनियर सहाफ़ी हैं और कंटेंट डायरेक्टर भी हैं एक टेलीविजन चैनल के, आज टीवी के। उन्होंने अदालत में क्या देखा और फिर पंजाब असेंबली का क्या माहौल है, ये जो अबहाम की कैफियत है वो हम उनसे जानेंगे, और उनका जो मौकिफ है इस पूरी सिचुएशन में वो आपके सामने रखेंगे। और फिर अजहर सदीक साहब भी इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे अदालती फैसले के हवाले से, कल क्या हुआ, और फिर ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला आना, कहां पर कोताहियां गलतियां मौजूद हैं, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताते चलें, मैंने कल एक जुमला कहा था, और जुमला ये था कि लाहौर हाई कोर्ट के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो 17 रोज के बाद जो ज़िमनी इंतखाब होना है, वो ये कह सकता था कि जनाब 17 दिन के बाद इंतखाबात होने हैं, 20 सीट्स जिनका फैसला हो जाए, तो फिर आप जो वज़ारत आला का उम्मीदवार होगा उसका इंतखाब करवाएं। चूंकि 17 दिन के लिए अगर हम एक फैसला करते हैं और फिर कल को जब ज़िमनी इंतखाब में पूरी की पूरी जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, नंबर गेम चेंज हो जाएंगे, तो फिर हमारे सामने एक बहरान होगा। लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। एक टाइमलाइन दे दी गई, बता दिया गया कि किस दिन इंतखाब होगा, कितने बजे सेशन कॉल किया जाए, कोई हुल्लड़बाजी नहीं होगी किसी किस्म का। अगर किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई की जाएगी। यानी इस लेवल तक सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो था वो अदालत की तरफ से उसकी धज्जियां उड़ाई गई। ये हमारा मौकिफ है। ऑब्वियसली रूल्स क्या कहते हैं उसके तराजुर में ये ओपिनियन मैंने कल भी आपके सामने रखा, आज भी मैं कहता हूं, और आज व्यूअर्स वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक आईनी बहरान की बात की और ये कहा कि आप सूबे को किस तरह चलाएंगे, ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, किसको लगाया जाए। यानी ये बातचीत हो रही है। ये बातें हाई कोर्ट भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर यह भी सवाल उठाया गया कि जनाब 17 दिन बाद मुल्क के अंदर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं तमाम सीटों के ऊपर, तो फिर ये सिचुएशन पैदा हो सकती है, सूबे के अंदर फिर एक आईनी बहरान पैदा होगा, सियासी बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा चल नहीं रहा, इसे चलाया कैसे जाए। एक अपॉर्चुनिटी मौजूद थी हाई कोर्ट के पास, उसे अवेल नहीं किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला दिया, और जिसमें 22 को यानी 22 जुलाई को अब इसका इंतखाब होगा। अब इससे जुड़े हुए कुछ अहम सवालात हैं पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से। अनवार हाशमी हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पे अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये सवालात हम उनके सामने भी रख देते हैं। सदीक साहब, किस तरह देखते हैं इस फैसले को और कल के फैसले को? क्योंकि कल अदालत के पास मौका था, उसे अवेल नहीं किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया, आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को ये सूट करता है, काफ लीग को सूट करता है, हमजा शहबाज को सूट करता है, ये किसको सूट करता है फैसला? इरफान हाशमी साहब, मेरा एक फिक्रा बड़ा मशहूर हुआ है कि हम केस जीत के भी हार गए, और आपके दोस्त मतीउल्लाह जान ने वो हाय का लफ्ज डाल के ना ट्वीट में, मैं मजाकन बात कर रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट के पास आपको पता है कि इंसाफ के लिए बड़ा वक्त लगा। 3 फैसले जो हलफ वाले थे ना, हलफ के 3 फैसले, एक 36 घंटे में, एक 24 घंटे में और एक 12 घंटों में, और इंप्लीमेंट कराने की बातें भी की। अब ये वाला हमजा शरीफ के इलेक्शन वाला जो मामला है, पहले चीफ जस्टिस के पास तकरीबन सुन लिया, वहां से ट्रांसफर हुआ, जस्टिस शुजा साहब के पास गया, वहां से फिर जस्टिस शाहिद वही साहब के पास है। जस्टिस शाहिद वही साहब से कहा, मैंने कहा इट्स अ 1 मिनट केस,
انہوں نے کہا اٹس اونلی ہاف منٹ کیس. وہاں سے یہ لارجر بینچ کے پاس آ گیا. لارجر بینچ کے پاس یہ ساری باتیں بتائی, پورے کا پورا الیکشن چیلنج جو لاہور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ نے کہا تھا کہ الیکشن صاف اور شفاف کرایا جائے, صاف شفاف الیکشن تو ہوا ہی نہیں ہے. ڈیپٹی اسپیکر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو, وہ ملا ہوا تھا, بلکہ وہ تو ان کا ذاتی کارکن بنا ہوا تھا. اور جس طرح الیکشن گیلری کے اندر ہوا, یہ ساری چیزیں میں نے ثابت کی. اور پھر وہاں میں نے کورٹ کے سامنے یہ بات کہی کہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا, حمزہ شریف کا, وہ سیٹ اسائڈ کیا جائے. اور جب وہ سیٹ اسائڈ کریں گے تو عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. انٹیگرم پیریڈ کے لیے ایکٹنگ کے طور پر, یہ کیئر ٹیکر کا لفظ تو غلط ہے اس کام کے لیے. اور یہ ساری باتیں ہوئی, میں نے بتایا ایک ایک چیز میں نے کورٹ کے سامنے رکھی. علی ظفر صاحب نے کہا کہ آپ رن آف پہ چلے جائیں, سیکنڈ پول یا تھرڈ پول پہ چلے جائیں, آپ 10 دن کا ٹائم دے دیں. لاہور ہائی کورٹ نے ٹائم نہیں دیا اور فیصلہ سنا دیا. بظاہر تو اب جیت گئے, لیکن جیت کے بھی یار اس طرح کے ساتھ کہہ دیا 24 گھنٹے میں الیکشن بھی کرانا ہے. بھئی کئی ممبران نے صوبائی اسمبلی حج کرنے گئے ہوئے ہیں, کئی بچوں کے ساتھ ٹور کرنے گئے ہیں, کیسے ان لوگوں کو ساتھ بلائیں گے اور لائن حاضر کریں گے آپ اس باتوں کو؟ یہ ساری عدالت کے سامنے باتیں کہی تھی. اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بہت کنٹروورشل ڈیسیجن ہے. یعنی ایک طرف آپ نوٹیفیکیشن سسپینڈ نہیں کرتے اور کہتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ لے گا, اور پھر ووٹنگ بھی کرا رہے ہیں. بھئی یہ کب ہے؟ یا تو ہم نے تو آج تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیکھا. پھر یہی بات ہے کہ حمزہ شریف کا باقاعدہ وزیر اعلیٰ کے طور پر 30 اپریل سے لے کر 31 مئی کو جب کابینہ مکمل ہوئی, سارے فیصلے کا ڈیفیکٹو ڈاکٹرائن میں نہیں آئیں گے, سارے سیٹ اسائڈ کریں. ان کو بھی جلا بخش دی, ان کو بھی پروٹیکشن دے دی, اور ساتھ ساتھ وہ کچھ بھی لاگرز کے بارے میں بھی الفاظ استعمال کر دیے کہ جناب ان کے بارے میں ایف آئی اے کاروائی کرے یا پیمرا کاروائی کرے یا توہین عدالت کے حوالے سے معاملات کو دیکھے. اور اب اس کو ہم نے علیحدہ سارے کو چیلنج کر دیا. معاملہ یہی فرق بتانے لگا ہوں. 5 ممبر بینچ تھے اور اس میں جسٹس ساجد سے محمود شیٹی نے بڑا زبردست فیصلہ دیا. اس نے یہی کیا, انہوں نے یہی کہا کہ وہ جو ہے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دیا, اور عثمان بزدار کو کہا کہ وہ ریسٹور ہو کے آ جائیں گے ایز اے چیف منسٹر. سپریم کورٹ نے ایک باپ کا اور ایک ماں کا کردار ادا کیا. جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کا میں پرانا متی ہوں, اللہ تعالیٰ نے زندگی سے صحت دے, ایمانداری سے کام کرتے ہیں. جسٹس جاز الحسن بھی, جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے بارے میں میرے نارمل ریمارکس تھے کہ بڑا مشکل ہے, لیکن انہوں نے 63 کا جس طرح بڑی تفصیلی بات سنی, اور اس کے اندر بھی بڑی یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں حالات ایسے تھے. کئی دفعہ کورٹ اٹھا, کئی دفعہ کورٹ بیٹھا, اور الٹیمیٹلی عمران خان صاحب سے بات آ کے, اور کیا ہوا, یہ کام لاہور ہائی کورٹ بھی کر سکتا تھا کہ ان سب کو بلا کر اکٹھے کر کے یہ کنسنسس ہو سکتا تھا, لیکن نہیں کیا گیا. اب کیوں نہیں کیا گیا مجھے نہیں پتا, لیکن لوگ بات کرتے ہیں کہ یعنی ہمیں تو نہیں پتا تھا. انہوں نے وہ جو ہوٹل ہے, ہوٹل 3 دن پہلے بک کرا لیا, وہاں لوگ 176 جو جتنے بھی پورے کر کے وہاں بٹھا لیے. اب انہیں پتہ نہیں رحام ہو گیا یا خواب آ گیا, ہمیں تو نہیں پتا اس حوالے سے. لیکن یہ ساری باتیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار تم باتیں ایسی, میں کیا کروں باتیں, میں تو لوگوں سے روزانہ سنتا ہوں, مجھے کیسے پتا ہے. میرے لیے تو یہی تکلیف باتیں ہیں, روزانہ سپیسز میں لوگوں کو جواب دے رہے ہوتے ہیں اظہر صدیق کو. اظہر صدیق کا کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, اظہر صدیق نے ان عدالتوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور کرتا رہے گا, یاد رکھیے گا. لیکن اس باتوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے. اور آج دیکھیں ایلڈرلی کا کیسے کردار ادا کیا. الیکشن صاف شفاف نہیں ہو رہے تھے. حمزہ شریف وزیر اعلیٰ ہاؤس کو انہوں نے الیکشن ہاؤس بنایا ہوا تھا, اور وہ ریگنگ کا پروسیس جاری تھا. ان 20 حلقوں میں لوڈ شیڈنگ کوئی نہیں ہو رہی تھی, پورے پنجاب کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا. اور اب ان ساری چیزوں کو اٹھا کر سپریم کورٹ نے آپ کے سامنے ایک بہترین فیصلہ دے دیا کہ یہ رن آف جو بھی ہونا ہے, ووٹنگ ریکاؤنٹ ہونی ہے. آپ کو پتا ہے وہ کیس بھی ہم نے جیت لیا. منارف اراکین کا الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن ہی جاری کر رہا تھا, وہ بھی شکر الحمدللہ کہ وہ بھی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بات ساری سامنے آ گئی. یہ بھی کہہ دیا نوٹیفیکیشن اب, اور 20 حلقوں کا جو رزلٹ بھی آ جائے گا اس دن بیٹھ کر وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. میجورٹی جس کے پاس ہوگی وہ وزیر اعلیٰ رہ جائے گا یا وزیر اعلیٰ بن جائے گا. یہ وہ سارے معاملے ہیں. یہ کریڈٹ جاتا ہے ہماری اگست سپریم کورٹ آف پاکستان کو, بڑے آسان طریقے سے معاملوں کو نپٹایا. ویورز, لاہور جانے سے پہلے, انوار ہاشمی صاحب کے پاس جانے سے پہلے, میں آپ کو پاکستان کے میڈیا کے اندر جو خبریں لگائی گئی ہیں اور ایک ابہام کی کیفیت ہے, یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک سوال یہ کیا گیا عدالت کی طرف سے, اور اسے رپورٹ جیو نیوز نے کیا,
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حمزہ صاحب آپ کا ارادہ ہے دھاندلی کرنے کا، یہ چیف جسٹس کا استفسار تھا، کیونکہ جو کچھ پہلے ہو چکا اس کا یقیناً سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی احساس ہوگا کہ کس طرح گیلری کے اندر ڈپٹی اسپیکر کو کھڑا کر کے الیکشن جو ہے وہ کروایا گیا، اس وقت لوگوں کو باہر نکال کر تالے لگا دیے گئے اور یقیناً اس پر میں یہ سوال کیا گیا تھا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وزیر اعلیٰ سیشن کال کرتا ہے اور وہ اسمبلی کی بلڈنگ میں نہیں کیا گیا، بلکہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے سے پہلے جتنی بھی کاروائی ہوتی رہی وہ ایوان اقبال میں ہوئی، اور پھر اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے پابند کر دیا گیا ہے۔ اب ایک اور خبر لگائی گئی ہے کہ عمران خان نے 17 جولائی تک حمزہ کو قائم مقام وزیر اعلیٰ بنانے کا آپشن تسلیم کر لیا۔ اگر آپ نے فواد چودھری کی گفتگو سنی ہو اور جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے کسی صورت بھی وزیر اعلیٰ انہیں تسلیم نہیں کیا، لیکن پھر گفتگو ہوئی پرویز الہی کی اور عمران خان کی، اور پھر اس کے بعد یہ خبر اس طرح لگائی گئی کہ شاید عمران خان نے اس کو تسلیم کر لیا، لیکن ابھی بھی جو موقف سامنے آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی پاکستان کے ٹی وی چینلز کے سامنے، کیمروز کے سامنے یہ بات کہی کہ ہمیں حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ رہنے کے اوپر اعتراض ہے اور ہمیں تسلیم نہیں کرتے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے، لیکن جو اتحادی ہیں کاف لیگ، انہوں نے اس فیصلے کو کیسے دیکھا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا بڑا اچھا فیصلہ آیا، جو چیزیں ہم چاہتے تھے وہ مانی گئی۔ وہ چاہتے کیا تھے کہ ٹائم دیا جائے، لوگ واپس آ جائیں، 20 سیٹوں کے انتخاب ہو جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا بھی کل کا تجزیہ تھا کہ آپ کو ضمنی انتخاب میں جانا چاہیے، اور پھر اگر 17 دن کے بعد یہی سچویشن پیدا ہوگی تو پھر یہ بھی ممکن تھا کہ الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفیکیشن نہ دے، جس طرح اس وقت ہو رہا ہے کہ 5 لوگوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، اور پھر وزیر اعلیٰ کا انتخاب وہ کام کرتے رہیں گے حمزہ صاحب، اور پھر ان کو وہاں سے ہٹانا، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آنا 20 لوگوں کا، یعنی ایک لمبا پروسیس تھا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے آپ کو۔ اگر آج حمزہ شہباز حلف اٹھا لیتے تو پھر کیا ہونا تھا؟ کل کو پاکستان تحریک انصاف اگر میجورٹی بنانے میں کامیاب ہو جاتی تو پھر پہلے تحریک عدم اعتماد کی بات ہونی تھی کہ حمزہ شہباز کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور پھر اس کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا۔ چیزیں اتنی سمپل نہیں تھی، جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک اپرچونٹی کریٹ کی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے۔ تو یہ ڈیفرنس آف اوپینین پایا گیا تحریک انصاف کا اور پرویز الہی کا۔ اور پھر جو دوسری خبر تھی، جو 22 جولائی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا ورڈکٹ جو ہے وہ اس حوالے سے دے دیا۔ اب اچھا، ایک دوسرے چینل نے اسی خبر کو کیسے رپورٹ کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف نے بھی 22 جولائی کی جو تاریخ ہے اسے قبول کر لیا، اور پھر اگر آپ نے حمزہ شہباز کی میڈیا سے جو انٹریکشن ہوئی ہے ویورز وہ دیکھی ہو، اگر نہیں دیکھی تو میں اس کے چیدہ پوائنٹس رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے آتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ ہماری جیت ہوئی یا کسی اور کی جیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے 200 کروڑ کی جو ہے وہ سبسڈی دی، وہ سبسڈی جو فیول پہ دی جاتی ہے تو آپ اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن اگر آپ گندم پہ دے دیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہماری کارکردگی ہے اور دن رات ہم کام کریں گے۔ تو انہیں اس فیصلے سے اتنے وہ کوئی خوش نظر نہیں آئے، کیونکہ یاد رکھنا ہے آپ کو اب مقابلہ ہوگا عوام کی عدالت میں۔ عدالتوں نے اپنا بوجھ جو تھا وہ عوام کی عدالت میں منتقل کر دیا، چونکہ جتنا پریشر خان صاحب نے ان عدالتوں کے اوپر کریٹ کیا تھا اب یہ متحمل نہیں ہو سکتی تھی زیادہ جو کرٹیسزم فیس کرنے کی، چونکہ جب تک یہ حکومت رہتی ان عدالتوں کو کوسا جانا تھا، لیکن ابھی بھی اس میں ایک سیاسی پہلو ہے جو میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر جو فری اینڈ فیئر الیکشن کے انعقاد کے لیے ضابطہ اخلاق بھی جاری کیا جائے، اور ایک کنفرمیشن لی گئی ہے کہ اس دن اگر کسی قسم کا بھی جس دن ضمنی انتخاب ہوں گے فنڈز استعمال کیے گئے، کیونکہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان حلقوں کے اندر فنڈز کا بے دریغ استعمال کیا جائے گا، روکا جائے۔ اب آپ کو یاد رکھنا ہے، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ انوار ہاشمی کو بھی ہم نے اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کرنا ہے۔ اگر فنڈز استعمال کیے گئے تو پھر عدالتوں کے پاس دوبارہ جایا جائے گا، اور اگر کہیں پر دھاندلی کی گئی تو عدالت نے خود کہہ دیا کہ ہمارے دروازے کھلیں، آپ آ جائیں۔ اور 3 سیشنز کی بات کی گئی ہے کہ 3 ماہ سے چلنے والا جو ایک بحرانی کیفیت تھی اسے 3 سیشنز میں حل کر لیا گیا۔ کیا واقعی حل کر لیا گیا؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے جو ہم انوار ہاشمی سے پوچھیں گے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں، عدالتوں نے اپنے آپ کو کلیئر کر دیا ہے عوام کی عدالت میں، اور پھر عوام کی عدالت سے وہاں پہ کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں کچھ لوگوں کے ذریعے، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ انوار ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔
نواز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو یہ بتائیں کہ عدالت میں سر کیا ہوا مختصراً، کیونکہ خبریں متضاد آ رہی ہیں کہ یہ نہیں کہا تھا وہ کہا تھا. تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا موقف پیش کر رہی ہے کہ ہم نے کسی صورت بھی حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ 17 دن کا بھی تسلیم نہیں کیا. یہ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے چیزیں آگے بڑھنی چاہیے، ضمنی انتخاب میں جا رہے ہیں، ہمارے مطالبے جو ہیں وہ پورے کیے گئے. آج یہ بھی اس بات کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ حمزہ شہباز ایک الیکٹڈ نہیں بلکہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ تھا جس پر مہر لگ گئی پاکستان کی عدالتوں کی. جی دیکھیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئینی بحران جو ہے سپریم کورٹ تک پہنچا ہے، اور یہ اس مرحلے سے شروع ہوا تھا جب 17 اپریل کو حمزہ شہباز جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے، لیکن اسے پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے جو ہے وہ چیلنج کر رکھا تھا. تو کل جو ہائی کورٹ کے اندر فیصلہ ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ نے کسی اور انداز میں اس کی توثیق کی ہے، بلکہ کئی چیزوں کو تحفظ بھی فراہم کیا ہے. تو یہاں سے سپریم کورٹ کی نہ صرف اس فیصلے کی اہمیت ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ اور ان کے وکلاء جو ہے کچھ ایکسپوز بھی ہوئے ہیں، ان کے اختلافات بھی سامنے آئے ہیں. جب سپریم کورٹ نے ان کو 2 آپشن دیے کہ کیا آپ نے وقت مانگا تھا کہ الیکشن کے لیے تسلی بخش وقت ہائی کورٹ نے نہیں دیا، تو کیا ہم آپ کو 2 روز کا وقت دے دیں، یا پھر اگر آپ قبول کرتے ہیں کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ رہنے دیا جائے تو ہم اس کی کچھ مدت بڑھا دیتے ہیں. تو یہاں پہ امتحان شروع ہوا کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا. تو پرویز الہی اور حمزہ شہباز کو بھی سپریم کورٹ رجسٹری لاہور میں طلب کر لیا گیا تھا. وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے وہ شریک تھے اس سماعت میں. تو اسی دوران بابر اعوان کو جب چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنی جو ہے وہ درخواست پڑھ لیں، آپ نے تو کچھ مناسب وقت مانگا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا حمزہ شہباز کو ہم وزیر اعلیٰ رہنے دیں. تو وہاں پی ٹی آئی کا موقف جو ہے وہ مختلف تھا، اور کاف لیگ جو ہے اس کی جو باڈی لینگویج تھی، جو ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی، یا وہ آپس میں مشاورت کر رہے تھے، وہ پی ٹی آئی سے مختلف نظر آ رہی تھی. چودھری پرویز الہی اچانک جو ہے وہ اس بات پہ متفق نظر آئے کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ رہنے دیا جائے، اور اس کے بعد اگر یہ ضمنی انتخابات کے بعد بھی الیکشن کرا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف ہمیں گارنٹی دے دی جائے کہ حمزہ شہباز انہیں ہراساں نہیں کریں گے اور ضمنی انتخابات پہ بھی اثر انداز نہیں ہوں گے. تو جب بابر اعوان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں کپتان سے مشورہ کرتا ہوں. تو انہوں نے جب عمران خان سے رابطہ کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگر ہم سپریم کورٹ کی یا پرویز الہی کی بات نہیں مانتے تو یہ 2 دن کے اندر الیکشن کرانا پڑ جائے گا، جو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے عمران خان نے بھی وکلاء کی باتوں میں آ گئے. پی ٹی آئی کے وکلاء جو کہ پچھلے کیسز میں بھی کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کر پائے، تو عمران خان کو نہ صرف یہ کہنا پڑا کہ انہیں حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ قبول ہے، بلکہ بغیر کیلکولیشن کیے کہ اگر آج 1-2 ووٹوں کے فرق سے حمزہ جیتتا یا ہارتا ضمنی الیکشن، جس پہ سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو پہلے ہی میدان سے آؤٹ کیا گیا، اور ضمنی الیکشن تک اگر حمزہ شہباز رہ گئے تو وہ 20 نشستوں کے رزلٹ جو حاصل کریں گے اس سے اس کی عددی برتری اور حاصل ہو جائے گی. تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ کاف لیگ جو ہے وہ ایوان میں ان رہنا چاہتی ہے، اس نے پی ٹی آئی کے بیانیے کا خیال نہیں رکھا. تو میری نظر میں ٹیکنیکلی حمزہ شہباز کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سپورٹ مل گئی ہے، آئینی تحفظ مل گیا ہے، اور پی ٹی آئی کا بیانیہ کمزور ہو گیا ہے. اچھا سر، میں نے ہمیشہ سے اس الیکشن کو اور ضمنی انتخاب جب آپ کی حکومت ہوتی ہے وفاق کے اندر، اور یہاں پر تو 13-14 جماعتیں کے الائنس موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور پھر 20 سیٹس ایسی تھی جس میں سے 10 نشستوں کے اوپر آزاد امیدوار جو انہوں نے الیکشن لڑا، اور پھر وہ پاکستان تحریک انصاف میں جا کر شامل ہوئے. گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں؟ کیا ٹریپ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ ہم نے ضمنی انتخاب میں ان کو ہروا کر جب ہم دوبارہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو منتخب کروائیں گے، یعنی کچھ لوگوں کا خیال ہے، تو پھر کسی کے پاس کوئی بات کرنے کا جواز موجود نہیں ہوگا. عدالتوں نے فیصلہ دے دیا، سپریم کورٹ آف پاکستان یہ جو فیصلہ دیا ہے ہائی کورٹ لاہور کی دے سکتی تھی، ایسا نہیں ہوا. اب اس الیکشن میں ہروایا جائے گا، دھاندلی ہوگی، یعنی دھاندلی زدہ الیکشن ہوگا، اور یہ ایک ٹریپ پاکستان تحریک انصاف کو کروایا گیا. کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی کہتا رہا ہوں
کہ کاف لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کاف لیگ رابطے میں ہے اور خان صاحب کو جو ان کے ارد گرد لوگ موجود ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ٹریپ کر لیتے ہیں؟ جو کچھ جہانگیر ترین کے معاملے میں ہوا، شاہ محمود قریشی نے جو ہے اپنی خاموشی توڑ دی اور انہوں نے بات کی، علیم خان نے جو کچھ کیا اور گروپس نے بن گئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ڈینٹ پڑ سکتا ہے کاف لیگ جو کچھ کر رہی ہے؟ اور پھر آج فواد چودھری صاحب بھی کافی ناراض نظر آئے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا موقف نہیں ہے، وہ پرویز الہی صاحب کا موقف تھا۔ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے یہ عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا ہے تو آپ نے بھی اپنے کئی پروگراموں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ عمران خان کو اپنی ارد گرد کی ٹیم پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری برادران پہ عمران خان جب سے ڈیپینڈ کر رہا ہے، انہیں کئی حلقوں نے مشورہ بھی یہ دیا تھا کہ چودھری پرویز الہی وغیرہ ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی لمبی تفصیل میں نہ جائیں تو آپ بھی اپنے پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں کہ عمران خان جو کہ ایک عالمی سازش کے خلاف جس طرح عوامی حمایت سے سڑکوں پر نکلے تھے اور انہیں ایک انقلاب کی طرف لے کر جا رہے تھے، تو عمران خان کو کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں نے، جو کہ ابھی بھی ان کی اپنی ٹیم اور اتحادیوں کے شکل میں بھی موجود ہیں، کس طرح سڑکوں سے اور انقلاب سے دور کر کے عدالتوں میں اور پنجاب اسمبلی کے ایوان میں گھسیٹ کے لے آئے ہیں۔ بنیادی طور پہ چودھری پرویز الہی کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ مستقبل کی سیاست جو ہے وہ آصف علی زرداری کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کر رکھی ہے اور آئندہ انتخابات میں وہ اس کے ساتھ الائنس بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ پنجاب میں ان رکھنا چاہتے ہیں، تو پی ٹی آئی جو کہ قومی اسمبلی سے تو باہر ہے اور اپنے موقع پہ ڈٹی ہوئی ہے، وہ پنجاب اسمبلی میں کیا کر رہی ہے؟ کیا صرف پرویز الہی کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ اور آج سب نے دیکھ لیا کہ پرویز الہی کا کھیل تھا جس کی وجہ سے نہ تو بابر امان اور دیگر وکلا اپنے کپتان کو جو ہے ان چیزوں سے باخبر رکھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بیانیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ صرف چودھری پرویز الہی جن کے مستقبل کسی اور کے ساتھ وابستہ ہے، اگر اس پہ عمران خان ابھی بھی انحصار کریں گے تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں ان کی سیاست کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ اور ضمنی الیکشن پہ اگر یہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ ضمنی الیکشن کس طرح کنٹرول ہوں گے، کیونکہ اگر ایک حکومت کو ہٹایا گیا ہے تو اس کو اتنی جلدی نہیں آنے دیا جائے گا۔ تو اگر وہ پاور پالیٹکس کی طرف ہی عمران خان رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بیانی کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا اور چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹس بھیجیں، اور انشاءاللہ کل سے آپ ایک موبائل نمبر بھی دیکھیں گے جس پہ آپ اپنا پیغام اور اپنے سوالات اور ڈائریکٹ ہم سے انٹریکٹ کر سکیں گے۔ انہیں میں پروگرام میں شامل کروں گا اور آپ کی آواز جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم سے پورے پاکستان میں گونجے گی، اور انشاءاللہ اس کو ہم مزید اپنے 2 ٹوک کے پلیٹ فارم پہ بھی لے کے جا رہے ہیں۔ اپنے جتنے بھی ہمارے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ آپ کے سوالات کو ویڈیوز کی شکل میں، آڈیوز کی شکل میں اور ریٹن فارم میں جو کمنٹس کی شکل میں ہمارے تک پہنچیں گے، انہیں ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔